बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कैपिटल व्यू, मैं हूँ यासिर रहमान। नाजरीन, आज पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में कौमी उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस हुई, जिससे खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें उनका मुकाबला करना है जो इस्लामी लिबादे में मुल्क से दुश्मनी कर रहे हैं। इस्लामी तारीख से हमें सबक हासिल करना है। उनका मजीद कहना था कि मुल्क में मुनाफरत और तकसीम दर तकसीम की सियासत हो रही है। हम सब मुसलमान हैं, एक अल्लाह, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किताब को मानने वाले हैं। उलमा पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। इसी तकरीब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज है। पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्ज के खात्मे के लिए जदोजहद कर रही है। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। पाकिस्तान ने 40 साल से जायद अरसे तक लाखों अफगानों की मेहमान नवाजी की है। हम उन्हें समझा रहे हैं कि फितना ख्वारिज की खातिर अपने हमसाया, बिरादर इस्लामी मुल्क और देरीना दोस्त से मुखालफत ना करें। उनका मजीद कहना था कि दहशत गर्दी की जंग में हमारे पख्तून भाइयों और KPK के अवाम ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। हम उनकी काविशों को सराहते हैं और उनके साथ खड़े हैं। उनका मजीद कहना था, ख्वारिज बहुत बड़ा फितना है, सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जा रहा है। किसी की हिम्मत नहीं है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। पाकिस्तान हमसे ज्यादा अहम है। उनका मजीद कहना था कि अगर रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछो। उलमा शिद्दत पसंदी के बजाय तहम्मुल और इत्तेहाद की तरगीब दें। इस तकरीब से मजीद भी खिताब किया वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर ने भी खिताब किया, चौधरी सालक हुसैन ने, उन्होंने भी यही बात की कि इस्लाम हमें तहम्मुल और बर्दाश्त का दीन देता है और दर्स देता है, और ख़ास तौर पे हमें उन जो अवामिल हैं उनको कला कमा करना है जो इस्लाम की गलत तशरीह करते हैं। इस पर मजीद बात करेंगे। सबसे पहले मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं। आज हमें ज्वाइन किया है हाफिज़ ताहिर खलील साहब ने, रशीद साफ़ी साहब ने, आगा इकरार हारून साहब ने और हुमायूं खान साहब ने। आप चारों मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। इससे पहले डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ किया जाए, आपको वज़ीर आज़म की शॉर्ट से देते हैं। आज के जो संगीन माशी हालात है पाकिस्तान को दरपेश, हमें अपने माजी से सबक हासिल करके उसका हमें भरपूर उसका हल निकालना है। जितना तावन सियासी हुकूमत और आइनी इदारों के दरमियान आज है, इतना तावन पहले उसका मुशाहिदा पहले नहीं किया था। आज भी अगर हम कमर कस लें यकीन मोहकम के साथ, तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को अक़वाम आलम में एक अजीम मुकाम मिलकर दिलवा सकते हैं। वो लोग जो पाकिस्तानी होने का दावा करते हैं और उस लिबादे में दुश्मनी कर रहे हैं, हमें उनको पहचानना है। सोशल मीडिया पर जो झूठ बोला जाता है, जो हकायक को मस्ख किया जाता है, जो फौजी अफसरान या पुलिस के अफसरान जिन्होंने अपने हाथों से अपने उनके बच्चे इस मुल्क के दफा के लिए कुर्बान हो गए, उनको आज सोशल मीडिया पर जिस तरीके से उनकी जो बेहुरमती की जा रही है, 9 मई का वाक़या आपके सामने है। उससे ज्यादा दिलखराश वाक़या पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने क्या कहा, आपने मुलाहिज़ा किया। हाफ़िज़ साहब, इसमें आपको मैं शामिल करता हूँ। ये फरमाइएगा कि आज के जो 2 खिताबात हैं बड़ी अहमियत के हामिल, एक वज़ीर आज़म का और दूसरा सिपह सलार का, तो थोड़ा सा बताइएगा। एक तो कितना ज़रूरी था ये रिट्रिएट करना कि हमें हमारी समत दुरुस्त करना कितना ज़रूरी है, हमें किस तरफ जाना है, और उलमा और मशाइख पर कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है। देखें यासिर, बात यह है कि ये इज्तिमा एक ऐसे वक्त और ऐसे माहौल में मुनक़िद किया है जब हम आज़ादी की सालगिरह के 77वीं सालगिरह के महज 5 दिन के फ़ासले पर हैं और पूरी कौम उसकी भरपूर तैयारी कर रही है। इस हवाले से एक बुनियादी तौर पर ये इज्तिमा जो है वो कौमी यकजहती, कौमी इत्तेहाद, और इसमें जो आगाज़ किया प्राइम मिनिस्टर ने, वो भी इस बात से, आर्मी चीफ ने भी इसी बात से आगाज़ किया है कि जितने इत्तेहाद और यकजहती की आज कौम को ज़रूरत है शायद पहले नहीं थी। इसलिए कि हालिया पोलराइजेशन की वजह से, पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से
ملک اتنا تقسیم ہو گیا ہے کہ ہمارے خاندان، ہمارے گھر جو ہیں تقسیم ہو گئے ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ممبر اور محراب کے جو امین ہیں وہ تحمل، برداشت اور رواداری کا سبق دیں تاکہ یہ پولرائزیشن ختم ہو. معاشرے کی جو پولرائزیشن ہے اس کی وجہ سے بہت سی سماجی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. پرائم منسٹر نے آج معاشی چیلنجز، سنگین جو سماجی حالات ہیں جو پولرائزیشن کی وجہ سے ہیں تو ان کا ذکر کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے ایک امپورٹنٹ بات کی ہے اور ان کی تقریر کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ انہوں نے آئینی اداروں کے درمیان جو بہترین ورکنگ ریلیشن شپ ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے. انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ 40 سال کے پولیٹیکل کیریئر میں جتنا انہوں نے ہم آہنگی اداروں کے درمیان آج دیکھی ہے اور آج دیکھ رہے ہیں اتنا شاید کبھی نہیں تھی. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج مسلح افواج جو ہیں پاکستان کے جو بھی چیلنجز ہیں، خواہ وہ معاشی چیلنجز ہوں یا داخلی سلامتی کے حوالے سے، دہشت گردی کے مقابلے کے حوالے سے، یا اب فطرت الخوارج کے حوالے سے جو جن نئے چیلنجز کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ تمام وہ چیلنجز ہیں جس کے لیے فوج جو ہے وہ نہ صرف کھڑی ہے بلکہ آج آرمی چیف نے بالکل ببانگ دہل یہ بات عیاں کی ہے کہ انتشار اور فتنہ اس کی بالکل قطعی طور پر اجازت نہیں دی جائے گی. اور جہاں پر بھی انتشار کی بات ہوگی، انہوں نے کہا احتجاج جو ہے وہ پرامن احتجاج ہر ایک کا حق ہے، لیکن جہاں انتشار ہوگا وہاں اس کے سامنے فوج جو ہے کھڑی ہوگی. اور اس کے حوالے سے انہوں نے قرآنی آیات کے حوالے دیے ہیں اور انہوں نے اس حوالے سے علامہ اقبال کا کلام بھی پیش کیا. انہوں نے فتنے کے حوالے سے مثلا یہ بات بھی کی کہ اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی فتنہ، اولاد بھی فتنہ اور جاگیر بھی فتنہ. یہ دیکھیں یہ قرآن کی جو آیت ہے نا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ اس کی تشریح ہے جو علامہ اقبال نے کی ہے کہ جب جو تعلیم اللہ سے دور کرے وہ اولاد بھی فتنہ بن جاتی ہے، وہ جاگیر بھی فتنہ بن جاتی ہے اور وہ مال بھی فتنہ بن جاتا ہے. تو اسی طرح انہوں نے پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے یہ بات کی اور یہ اجاگر کیا کہ نظریہ پاکستان جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس کو دفن کر دیا گیا ہے خلیج بنگال میں، آج زندہ ہے. بنگال میں دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ نظریہ پاکستان آج بھی زندہ ہے. تقسیم کشمیر کی بات کی کہ تقسیم کشمیر آج بھی ایک ادھورا ایجنڈا ہے تقسیم بر صغیر کا، اس کو بھی ضروری ہے. دیکھیں داخلی اور سیاسی معاملات کے حوالے سے یہ ایک بڑا بروقت اور برمحل اجتماع تھا جس میں علماء کو اس بات پر علماء کی توجہ اس بات پر دلائی گئی کہ وہ اپنے محراب و ممبر کو مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق اور معاشرے کی تقسیم کو ختم کر کے ایک یکجہتی کے فروغ کا سبب بنے. ٹھیک ہے، میں صاحب اس میں آپ کو شامل کروں گے. یہ فرمائے گا خاص طور پہ محراب اور ممبر کے حوالے سے بات ہوئی ہے، کتنی اہمیت کا حامل ہے خاص طور پہ جب سوشل میڈیا میں بھی علماء کی بات سنی جاتی ہے، مشائخ کی بات سنی جاتی ہے کہ وہ محراب اور ممبر کو تحمل، بردباری، برداشت کا ایک سینٹر بنا سکیں. یاسر صاحب، حقیقت میں ہمارے معاشرے میں ممبر اور محراب کی اہمیت مسلمہ ہے. 1400 سال سے مسجد اور ممبر سے جو واعظ و نصیحت کی جاتی ہے، جو تبلیغ کی جاتی ہے، امت مسلمہ کی غالب اکثریت اس پہ عمل پیرا ہوتی ہے. بدقسمتی سے جو آرمی چیف کا بھی کہنا تھا، وزیر اعظم پاکستان اور وزیر جو مذہبی امور ہے چودھری سالک حسین صاحب، ان تمام جو ہمارے اس وقت قائدین ہیں ان کا یہی خیال تھا کہ کچھ لوگ مسجد اور ممبر اور محراب کو وہ اپنے کچھ خاص مقاصد کے لیے، عزائم کے لیے اور اسلام کی غلط تشریح بھی کرتے ہیں. جی، یہی بات انہوں نے کی. اور حافظ صاحب نے تو جو آرمی چیف نے جو بہت ہی ایک فکر انگیز انداز میں، ولول انگیز انداز میں جو بات کی حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کے مختلف اشعار اور ان کے نظموں کے کچھ حصے جو شرکاء کے سامنے رکھ کے، اس پہ بھی جو شاعر مشرق ہے انہوں نے جو بات کی تھی اسی کی تائید میں انہوں نے بات کی. اور یہ تمام باتیں بالکل درست ہے کہ مسجد اور ممبر کا جو ایک کردار ہے وہ مسلمہ ہے. اور یہ جو آج علماء اور مشائخ کو پورے ملک سے جو جمع کیا گیا تھا، تو اس کا مقصد یہی تھا کہ سوسائٹی میں جو بردباری کا فقدان ہے، جو عدم برداشت کا جو ایک عنصر ہمارے سامنے آیا ہے، اس میں علماء کی مدد لی جائے
اور ہم امن اور آشتی کی طرف ہم اپنا جو ایک جاری سفر ہے اس کو تیزی سے آگے بڑھایا جائے. اور دین میں دیکھیں آرمی چیف نے بھی یہ بات کی, وزیر اعظم صاحب نے بھی لگ بھگ یہی بات کی کہ دین میں جبر نہیں ہے. جو تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں, جو لینچنگ ہو رہی ہے مختلف علاقوں میں, مذہب کے نام پہ جو لوگ سر کٹواتے ہیں, مذہب کے نام پہ ایک دوسرے کا جو دشمن بنی ہوئی قوتیں ہیں, ان کو یہ پیغام تھا کہ اسلام اور دین میں کوئی اس بات کی گنجائش نہیں ہے. ریاست جو ہے دین میں بھی, ایون دین اسلام میں بھی, وہ سب سے اہم ایک فیکٹر ہے. اگر جہاد کی طرف ہم نے جانا ہے تو ریاست ہی نے اس کی طرف فیصلہ کرنا ہے. اگر ہم نے کسی کو شرعی سزائیں دینی ہے تو اس میں بھی ریاست کا اور ریاستی قوانین کا ایک بنیادی کردار ہوتا ہے. خوارج کے حوالے سے صافی صاحب ایک پوائنٹ آنا علماء کی جانب سے کتنا ضروری ہے اس وقت خاص طور پہ؟ بالکل, جو فتنۃ الخوارج کے حوالے سے جو اس وقت افواج پاکستان, سیکیورٹی ایجنسیز اور حکومت کا جو موقف ہے, تو ہمیشہ سے دین اسلام کو جو نقصان پہنچا ہے وہ خوارج اور فتنوں کے نتیجے میں پہنچا ہے. مسلمانوں کے بیچ میں جو نفاق کی بیج ابتدائی ایام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وہ حیات مبارکہ ان کی جب وہ حیات تھے, تو اس وقت بھی خوارج ہی کی وجہ سے دین اسلام کو نقصان اٹھانا پڑا. پھر صحابہ کرام, تبع تابعین, اور اس کے بعد جو خلفائے راشدین, اور اس کے بعد جو جتنی بھی اسلامی مملکتیں رہی ہے, خلافتیں رہی ہے, جہاں پہ بھی ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑا وہ خوارج کے ہاتھوں ہوا. اور خوارج کا مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی خارجی ہو اور باہر سے انہوں نے اسرائیل سے آ کے آپ کے صفوں میں نفاق پیدا کرنا ہے. جو دین سے خارج ہو, جو دین کے نام پہ اور آپ کے صفوں سے اپنے آپ کو الگ تلگ رکھ کے دین کو استعمال کرتے ہوئے فتنے کی جو فروغ وہ دیتے ہیں, وہ لوگ جو ہے وہ فتنۃ الخوارج کے وہ پورے جو ان کی جو ایک تعریف ہے اس کے زمرے میں آتے ہیں. واقعی اس وقت جو ملت ہے, نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جو امت مسلم ہے, ان کو فتنۃ الخوارج کے جو ہے ان کی کارستانیوں کا سامنا ہے. آج اگر پاکستان کی سیکیورٹی کو نقصان فتنۃ الخوارج سے ہو رہا ہے تو افغانستان یہ نہ سمجھے کہ ان کی ریاست محفوظ ہو رہی ہے یا مضبوط ہو رہی ہے, ان کو بھی اس کا نقصان ہوگا, کیونکہ فتنہ ہوتا ہے, اس کے کوئی مثبت نتائج کبھی بھی یاسر صاحب برآمد نہیں ہوئے ہیں اور نہ ہوں گے. ٹھیک ہے. ہمایوں صاحب, آرمی چیف نے جب بات کی, انہوں نے کہا کہ 40 سال سے زائد عرصے ہو گیا ہے کہ ہم نے افغانوں کو ان کی میزبانی بھی کی ہے, ان کو اپنے سینے کے ساتھ بھی لگایا ہے, لیکن وہ اس وقت رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری کے بجائے کسی اور طرف جا رہے ہیں. کتنا بڑا واضح پیغام تھا افغان رجیم کے لیے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے معاملات کو درست کر لیں وین اٹ کمز ٹو پاکستان. جی بالکل یاسر صاحب, یہ بڑا اہم پیغام تھا, اور اس میں جو ایک مین پنچ لائن تھی وہ اس وقت کا جو موجودہ وہاں کا سیٹ اپ ہے اس کے بارے میں جو ہے نا ایڈریس کر کے کہا گیا. باقی چونکہ 40 ملین کی جو اب افغانستان کی آبادی ہے, ہمارے ان کے ساتھ بڑے دیرینہ تعلقات ہیں, اور ان کے ہمارے ساتھ بڑے پرانے تعلقات ہیں, مذہبی, ثقافتی, ہر لحاظ سے, اور ایک دوسرے کا جو پیار اور بھائی چارہ ہے, پاکستان نے تو اس کو ثابت کر دیا کہ ہم 4 دہائیوں سے اپنے افغان جو ریفیوجیز بہن بھائی ہیں ان کو جس طرح ہم نے ہوسٹ کیا. وہاں پہ ایگزیکٹلی ابھی جو رشید صاحب بات کر رہے تھے, اس سے پہلے ایک علماء اور مشائخ کی طرف سے ایک فتویٰ دیا گیا تھا دہشت گردی کی جنگ کو لڑنے کے, تقریباً 1800 کے قریب پیغام پاکستان کی بات کریں. ٹھیک, یہ ایگزیکٹلی اگر آپ اس کو اس کی کنٹینیوشن کے اندر دیکھیں تو وہ جو لوگ پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں یا جو سوسائڈ کے لیے کر رہے ہیں, یا جو ہم نے اس سے پہلے DGI-SPR کی جو ایک پریس کانفرنس تھی اس میں بھی سنا کہ بارڈرز کے اوپر جو سمگلنگ ہو رہی ہے اس کا اس سائڈ سے کیا عمل دخل ہے, ہماری سائڈ سے کتنی زیادہ چوکیاں اور ہم کیا کیا کوششیں کر رہے ہیں, لیکن وہاں سے ریسیپروکیٹ نہیں ہو رہا. تو میرا خیال ہے آج بھی پیغام بڑا کلیئر تھا کہ ہم ابھی بھی جو ہے قانون اور اس کی بالادستی کے مطابق چاہتے ہیں, انٹرنیشنل نارمز کے مطابق چاہتے ہیں کہ ہمارے جو افغان بہن بھائی ہیں یا وہ جو اس وقت ان کا موجودہ سیٹ اپ ہے وہ کوشش کرے کہ پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دے. اب وہاں کی ول نہیں ہے, وہاں کی انڈرسٹینڈنگ ان کی نہیں ہے, یا وہ یہ کرنا نہیں چاہ رہے. ہم اپنی طرف سے اپنا جو پیغام ہے وہ کمپلیٹلی دے چکے ہیں, اور یہ پیغام جو ہے پاکستان کا
دنیا کے جو بڑے کیپٹلز ہیں وہاں سے بھی ایکو ہو چکا ہے. آپ چائنیز جو وزرائے خارجہ کی جو پریس کانفرنس تھی یا جو ان کی اینول ہوتی ہے, آپ امریکی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس کی سن لیں, یورپین یونین کی سن لیں, تمام بڑے ممالک جو ہیں, اقوام متحدہ کی رپورٹ بھی آئی ہے, ہر اس رپورٹ کے اندر پاکستان کی جو کوششیں ہیں اس کو سراہا جاتا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں کا جو سیٹ اپ ہے اگر وہ یہ جاری رکھے گا تو میرا خیال ہے اس کے اوپر ہم بڑا واضح پیغام دے سکتے ہیں اور دے چکے ہیں کہ اب ہم بھی جو ہے رائٹ ریزرو رکھتے ہیں کہ کوئی ایکشن لیا جائے, لیکن ابھی پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے. مختلف ٹریکس کے اوپر گفتگو جاری ہے. تو آج میسج پھر بڑا کلیئر تھا کہ جو کانسٹیٹیوشن اور آئین کے مطابق جو چیزیں ہم کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں وہ کرنے دی جائیں, اور اگر وہاں سے ول نہیں ہے تو پھر ہم اس کا جواب دینے کی بھی حیثیت رکھتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ پاکستان نے جو ایکسٹریم ہے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے, جواب نہ دینے میں بھی, مخالفت نہ کرنے میں بھی, اور پاکستان نے یہ کوشش کی ہے کہ کس طریقے سے افغان طالبان یا رجیم کے ساتھ معاملات وہ بیٹھ کر حل ہوں, کون سا ایسا طریقہ جو پاکستان اس وقت تک نہیں اڈاپٹ کیا بات چیت کے حوالے سے؟ اس سے ایک سٹیپ بڑھ کے دیکھیں تو جب سے کابل کے اندر جو نئی رجیم آئی ہے, اگر اس وقت دنیا میں ان کی بات ان کے علاوہ کوئی کر رہا ہے اور ان کی عوام کی اور ان کی اکانومی میں ان کی ٹریڈ کے اوپر, تو میرا خیال ہے پاکستان کے علاوہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو ہم افغانستان کی فلاح و بہبود کے اوپر اگر دنیا کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیت جاری رکھی جائے, لیکن وہاں سے بھی ریسیپروکیٹ ہونا چاہیے. جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی ڈیمانڈز ہیں اس پہ وہ گفتگو نہیں کرنا چاہ رہے. اب یہ کب تک نہیں کریں گے, واٹر انڈر دا برج, مجھے لگ رہا ہے کہ بڑے کیپٹلز کے اندر بھی جو ہے انزائٹی بڑھنا شروع ہوگی, اور جو پاکستان کا موقف ہے وہ اب کمپلیٹلی جو ہے وہ ہر ریجنل کنٹریز بھی اس کو ایکسیپٹ کم از کم ہم سے نہیں کرتے, دعا گاڈ کو تو اپنا فالو کریں. آغا صاحب میں آپ کو اس میں شامل کروں گا. سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلانے کے حوالے سے بھی آرمی چیف نے بات کی, وزیر اعظم نے بھی اس کا ذکر کیا کہ ایک ٹولہ ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے فوج کو, پاکستان کے اداروں کو, شہداء کو, غازیوں کو بدنام کرتا نظر آتا ہے. کتنا ضرورت ہے کہ اس چیز کو اب ہمیں ایزی نہیں لینا چاہیے بلکہ ان کو واقعی ڈیجیٹل دہشت گردی کی زمرے میں لینا چاہیے اور قانون سازی بھی اور سزائیں بھی ملیں. بہت شکریہ. دیکھیں, جہاں تک ڈیجیٹل ٹیررزم کی بات اگر آپ کرتے ہیں تو بیسکلی ٹیررزم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ٹیررزم کا مقصد ہوتا ہے لوگوں میں خوف پیدا کرنا, لوگوں میں ریاست کے لیے نفرت پیدا کرنا, اور ان دونوں کوگنیٹو سٹرکچرز کو استعمال کرتے ہوئے انہیں ریاست کے خلاف کھڑا کرنا. تو یہ سب کچھ تو ہم نے دیکھ لیا 9 مئی کو, یہی ہوا پاکستان میں, یہی ڈیجیٹل جو ٹیررزم ہے یا ڈیجیٹل دہشت گردی ہے وہ ہم دیکھ چکے. بدقسمتی یہ ہے کہ جنہوں نے یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کی وہ جیلوں کی بجائے بہت سارے ان میں سے پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں. دس از ون کویشچن. کیسے؟ اسی کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ لاز موجود ہیں, لیکن لاز ہونے کے باوجود وہ کیسے وہاں پہنچ گئے؟ جہاں تک بات ہے ڈیجیٹل ٹیررزم کو صرف اور صرف سیاسی مقاصد کے لیے نہیں استعمال کیا جا رہا ہے. اسے آپ کو یاد ہوگا جہادی جونز کا, اگر آپ کو کانسیپٹ یاد ہوگا تو تکفیریت نے بھی بڑے خوفناک طریقے سے استعمال کیا تھا. ہمیں تب بھی سمجھ آ جانی چاہیے تھی تکفیریت بڑی کب ہے. تکفیریت وہ چیز ہے جس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ, انہوں نے کہا تھا مجھے سب سے زیادہ خطرہ اپنی امت کو تکفیریت سے ہے, جو ہم نے ساری ابھی باتیں کی. جی, میں سلوٹ پیش کرتا ہوں چیف آف دی آرمی سٹاف کو کہ پاکستان میں آج 40 سال کے بعد میرے ان کانوں نے اور ان آنکھوں نے صبح اخبار جب چھپے گا اقبال کا یہ پورا شعر پڑھے گی اور سنے گی. یہ شعر بھی نہیں پاکستان میں پڑھا جا سکتا تھا, اخبار میں نہیں چھاپا جا سکتا تھا. کیوں؟ ایک خاص طبقہ اس زمانے میں ایک ایسا روپ لے کے آنا چاہ رہا تھا مذہب کا جو تکفیریت کے بہت قریب تھا, جو ہم نے 80 اور 90 کی دہائی میں دیکھا. صحیح, جس کا رزلٹ آج ہم بھگت رہے ہیں. اس سے کلیئر سپیچ چیف آف دی آرمی سٹاف ہو یا کوئی بھی مسلمان ہو, کوئی نہیں کر سکتا ہے. اور اس میں اگر وہ ڈیجیٹل ٹیررزم کہتے ہیں, یہ عرب سپرنگ کیسے آئے تھے, کیا حال ہوا لیبیا کا, کیا حال ہوا سیریا کا, کیا حال کیا عراق کا, بچ گیا کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ لبنان. یہ کیوں لائے گئے تھے؟ یہ بھی تو ڈیجیٹل ٹیررزم تھا نا. جی, اور سارا کا سارا کس سے کیا گیا تھا؟ سوشل میڈیا سے کیا گیا تھا. جی, پاکستان کے خلاف جتنی بھی طاقتیں ہیں انہوں نے ہمیشہ تکفیریت کو 1980 کی دہائی سے لے کر پاکستان کے خلاف استعمال کیا, اور 2000 کی دہائی میں ڈیجیٹل ٹیررزم کو استعمال کیا
مقصد ان کا میرے منہ میں خاک پاکستان کو لیبیا یا افغانستان یا عراق بنانا ہے اور ہم نے اس کے خلاف لڑنا ہے. اس کے خلاف لڑنا ہے. بالکل امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے. یقیناً اس پہ مزید بھی بات کی جا سکتی ہے لیکن وقت کی کمی کے باعث ہمیں دوسرے موضوع کی جانب بڑھنا ہے. دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے جو جدہ میں موجود تھے اور انہوں نے OIC وزرائے خارجہ کے غیر معمولی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بڑا اہم ان کا خطاب تھا. انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل سیز فائر قانونی مطالبے کو رد کرتا ہے تو اس کے جواب میں OIC ممالک ٹھوس اقدامات کرتے ہوئے اس کی تیل اور تجارت پر پابندی لگا دیں. اور یہ کہ مشرق وسطیٰ اور مسلمانوں کی تاریخ میں یہ جنگ بہت زیادہ اہم ہے. انہوں نے اسماعیل ہانیہ کے قتل کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کی ہے اور کہا ہے کہ اس عمل کے تباہ کن نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. وزیر خارجہ کا مزید یہ کہنا تھا کہ اگر آج ایران پر حملہ ہوا ہے تو کل OIC کے کسی اور ملک کو اپنی سرزمین پر اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اسرائیل نے عالمی قوانین کو ایک مذاق بنا دیا ہے. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اقوام متحدہ کی جو 18 سے زائد ایجنسیز ہیں ان کے سربراہان نے بھی ایک خط لکھا ہے اور خط میں یہی بات کی ہے کہ فی الفور جنگ بندی کی جائے, ہیومنٹیرین اسسٹنس جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے ان تمام فلسطینیوں کو جن کا رابطہ پوری دنیا سے منقطع کر دیا ہے اسرائیل نے, اور یہ جو ظلم اور بربریت ہے اسے روکا جائے. حافظ صاحب اس میں آپ کو شامل کروں گا, یہ فرمائیے گا کہ وزیر خارجہ کا جو خطاب تھا اس میں جو مسلمان ممالک اور OIC کتنا ایک کشن ہے OIC کے ممالک کے پاس کہ وہ اسرائیل کے آگے بند باندھ سکیں تجارت کے حوالے سے, تیل کی سپلائی کے حوالے سے, اور مجبور کر سکیں اس کو کہ وہ کم از کم جنگ بندی کریں. تھینک یو یاسر. یہ غیر معمولی اجلاس جو ہے یہ جن حالات میں منعقد کیا گیا ہے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد, یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد نئے خطرات پیدا ہو گئے تھے سیکیورٹی کے حوالے سے. مشرق وسطیٰ میں ہی نہیں بلکہ پورے خطے کی سیکیورٹی جو ہے داؤ پر لگ رہی تھی, اور ان حالات میں یہ جو غیر معمولی اجلاس ہوا ہے وزرائے خارجہ کا, اس کا مشترکہ اعلان بھی جاری ہوا ہے. اور اس میں پاکستان کا, نہ صرف پاکستان کا بلکہ OIC کے دیگر ممالک نے بھی پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل کے ہاتھ روکے جائیں, اس کے سامنے بند باندھا جائے اور عملی اقدامات کی ضرورت ہے, جس کا ذکر جو ہے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تجارتی اور تیل کی سپلائی بند کر. دیکھیں مجھے واقعہ یاد آ گیا جنگ رمضان کا کہ 1973 جب جنگ رمضان ہوئی تو عرب لیگ نے ایک اسرائیل کے خلاف فوری طور پر یہ اقدام کیا کہ اسرائیل کو تیل کی سپلائی بند کی, اور یہ تیل کو بطور ہتھیار پہلی دفعہ استعمال کیا گیا اسرائیل کے خلاف. اور اس کی خلیج تعاون کونسل جو ہے انہوں نے تائید کی اس بات کی, اور یہ کام جو ہے شاہ فیصل اور ذوالفقار علی بھٹو نے مشترکہ طور پر کیا تھا. اور یہ الگ بات ہے اس کے کانسیکوینسز کیا ہوئے, لیکن بہرحال آج وقت آ گیا ہے جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے, غزہ کی صورتحال جو ہے وہ نہایت تشویشناک ہے. آج کے اجلاس میں خاص طور پر یہ مطالبہ کیا گیا اور مشترکہ اعلان میں بھی یہ بات کی گئی کہ غزہ کا محاصرہ ختم کیا جائے. غزہ میں نہ صرف یہ کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جو ریلیف پہنچانا ہے اس کو کھولا جائے, راستے کھولے جائیں, بلکہ غزہ کے اب یہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ فلسطین کا جو ایک پائیدار حل ہے جس کے مطابق بیت المقدس فلسطین کا دارالحکومت ہو, ایک ایسی آزاد ریاست جس کا بیت المقدس اس کا کیپٹل ہو, اس کا قیام عمل میں لایا جائے تاکہ فلسطین کو ایک فلسطینی عوام کو لیکن حافظ ضرورت ابھی اس بات کی ہے کہ جو ڈیمیج وہ فلسطینیوں کو پہنچا رہا ہے اس کو تو روکا جا سکے, بریدنگ سپیس تو دی جائے. ابھی تو محبوس ہیں فلسطینی جتنے, اس کے لیے دیکھیں اقوام متحدہ بھی کوششیں کر رہی ہے. اقوام متحدہ کے درجنوں کارکن جو ہیں جو وہاں پر امدادی سرگرمیوں میں مصروف تھے وہ مارے جا چکے ہیں, دیگر ادارے بھی مصروف ہیں, لیکن اس سلسلے میں جو کردار ادا کرنا ہے امپورٹنٹ وہ بڑی طاقتوں نے خاص طور پر امریکہ اور یورپی یونین نے کرنا ہے. پاکستان اور OIC کے ممالک اگر کوشش کریں اور مشترکہ حکمت عملی کے تحت, جس طرح کے آج مشترکہ اعلان میں ہی بات کی گئی ہے کہ ایک مشترکہ حکمت عملی جو ہے اپنانے کی ضرورت ہے, اگر مشترکہ حکمت عملی اپنانے کی طرف چل پڑیں تو یقیناً فلسطین اور فلسطین کی ریاست کے قیام کے حوالے سے بھی اور فلسطین میں ایک پائیدار امن کے قیام کے حوالے سے بھی اہم پیش رفت کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے صاحب صاحب, یہ پیغام OIC کی جانب سے جو جس طرح سے بات ہوئی, مشترکہ اعلامیہ بھی ہوا اور وزیر خارجہ نے بھی بڑے ببانگ دہل طریقے سے اس بات کو بیان کیا, یہ
پاس سینٹرز کے لیے کتنا واضح پیغام ہے کہ ایک یونیفائڈ آواز ہے ان 57 ممالک کی جانب سے, ان کی عوام کی جانب سے, کیا بس بہت ہو گیا؟ جی یاسر صاحب, یہ 57 ممالک جو ہے یہ دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی ہے, آبادی کے لحاظ سے بھی ایک بہت بڑا کوانٹم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اکانومی بھی اگر ان ممالک کی ہم دیکھیں تو کوئی 27 ٹریلین ڈالر کی ان کی اکانومی ہے. اقتصادی قوت کے لحاظ سے بھی ان ممالک کی حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ مسلم ممالک اور یہ OIC کے جو ممبر ممالک ہیں اگر چاہے تو اگر ایک پتھر بھی پھینکیں گے اسرائیل کی طرف تو شاید اسرائیل کی پوری ریاست ان پتھروں میں دنس جائے اور وہ اس کا صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان ہی مٹ جائے. لیکن چونکہ اس اعلامیہ کا مقصد یہی ہے کہ یہ مسلم ممالک دنیا میں کانفلکٹ کو ہوا نہیں دینا چاہتے اور مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے اسرائیل کو لگام دینے کی ایک کوشش, اور صحیح میں یہ ممالک لگے ہوئے ہیں, اور اس میں پاکستان جیسے ممالک کا کردار جو ہے ہمیشہ یہ ایک اس پہ مبنی ہے جس کو کہتے ہیں کہ صلح کی جانب اور امن کی جانب جو ایک موقف ہوتا ہے. پاکستان ہمیشہ سے دنیا میں کانفلکٹ کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے, اور آج وزیر خارجہ اور پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے جو بات کی ہے تو واقعی یہ حقیقت ہے کہ اب بھی امت مسلمہ اگر یکجان اور یک زبان ہو کے اس قسم کے ظلم و مظالم کے خلاف اکٹھے نہیں ہوئے جو فلسطین اور کشمیر اور اس کے علاوہ یمن, عراق, لیبیا, سیریا اور اس قسم کے جو باقی ممالک ہیں وہاں پہ جو مسلمانوں پہ یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے جو وزیر خارجہ نے کہی کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ صرف آگ ایران میں لگی ہے, کہیں اور بھی یہ پھیل سکتی ہے. اور اسحاق ڈار صاحب نے تو بالکل شاعر نے کہا تھا کہ آج میں اگر آج میں ضد پہ ہوں, اگر آج میں ضد پہ ہوں تو خوشگواں نہ ہوں, چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں. وہ اس کے مصداق ڈاکٹر راحت اندوری جی انہوں نے یہی کہا کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ آج ایران کی قومی سلامتی کو تار کیا گیا, اور اس کے بعد جو ہے جو جس طرح کشمیر میں ایک غاصب فوج وہاں پہ موجود ہے, تو یہ باری سب کی آ سکتی ہے. اگر ہم اتحاد اور متحد ہو کر اس قسم کا جو وہ مظالم کا مقابلہ نہیں کریں گے اکٹھے ہو کے, تو اس سب کا اسی قسم کا جو ہے خدا نخواستہ ہمارے ساتھ یہی ہمارا انجام ہو سکتا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے, یہ اسحاق ڈار صاحب کی تقریر بھی جو بہت ہی ایک اہم تقریر تھی, لیکن اس سے بڑھ کے جو مجھے اہم پیش رفت لگی وہ سعودی عرب کی جانب سے ایران کی کل کی حمایت ہے کہ ایران کی ساورنٹی کی بات کی گئی. ایران کی یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور جو دشمن یہ سمجھ رہا تھا جو امت مسلمہ کی دشمن قوتیں ہیں ان کے خیال میں کہ اسپیشلی ایران اور سعودی عرب جیسے ممالک کے بیچ میں شاید کوئی تناؤ ہے, شاید کچھ دوریاں ہے, لیکن آج OIC کے اس اجلاس میں وہ تاثر جو ہے وہ زائل ہو گیا ہے, اور امت مسلمہ نے ایک متحد ہو کے ایک پیغام دیا ہے دنیا کو. اب دنیا کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس پہ ان کا رد عمل کیا ہے. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب, میں آپ کو اس میں انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ جو اسرائیل نے کیا, جس طرح سے ایران کی جو سالمیت ہے, خود مختاری ہے, اس پر حملہ کیا گیا, اسی طریقے سے حزب اللہ کا اگر دیکھا جائے وہاں پہ معاملات سامنے آئے کہ اس کا کمانڈر بھی مار دیا گیا, تو اب اس وقت کے اندر OIC کا غیر معمولی اجلاس ہونا, تو کیا ایران کے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ اسلامی ممالک کی جانب سے بھی بڑھایا جا سکتا ہے کہ آپ رسپونڈ نہ کریں, ریئیکٹ نہ کریں, اور اگر ریئیکٹ نہیں کرتے تو اس کے مزید کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا جو جس جنگ کو دھونس دیا ہے اس پورے علاقے کو اسرائیل نے اس جنگ و جدل میں, تو کیا وہ باز آ جائے گا اس سے؟ دیکھیں اس میں ایک تو یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اور جس طرح ایک سیاسی رہنما کو ایک ساورن کنٹری کے اندر جو ہے ایک ایسپیناج آپریشن کے تھرو جو ہے ان کو مارا گیا اور شہید کیا گیا, اس کا تو OIC نے آج جس اعلامیہ کا ذکر کیا, اور رشید صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ بتایا کہ سعودی عرب نے یہ جو ہے بڑا کھل کے اس کی سپورٹ کی,
یہ ایک بڑی مچ نیڈڈ ڈیولپمنٹ تھی جو اسلامی ممالک کے جو دو بڑے بلاکس ہیں ایران اور سعودی عربیہ اور ان کے درمیان آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج سے 1 سال پہلے چائنا کی مدد سے رپورٹما ہوا جس میں پاکستان کا بڑا اہم کردار تھا. تو اس وقت جو ہے رشید صاحب ابھی جو آپ کو بتا رہے تھے کہ 27-28 ٹریلین کی بات ہے, اگر آپ اس 57 ممبر بلاک کو دیکھیں تو دنیا کی 1/4 پاپولیشن بھی یہاں پہ تقریباً 2 ارب کے قریب پاپولیشن بنتی ہے. پھر سب کی کلیکٹیو اگر آپ ان کی جی ڈی پی دیکھ لیں تو دیٹ از آلسو اگر جو ہے نا 1/3 یا 1/4 کے قریب بنتی ہے. تو یہ نہ صرف ایک بڑی وائس ہے اگر کلیکٹیو وائس سمجھا جائے, بلکہ اکنامک فورس ہے, اس کے علاوہ ایک پولیٹیکل فورس ہے, اس کے علاوہ یہ ایک اتنا بڑا فورم ہے جس پہ یہ جو آج غیر ضروری جو اس کو کہا جا رہا تھا کہ بڑا غیر معمولی جو ہے اجلاس تھا اور اس کی جو ریپرزنٹیشن کی اور پھر ایک کلیکٹیو وائس آئی, اس نے اب دنیا کے اندر میسج کیا دیا کہ جو اسلامی ممالک ہیں یہ اب اکٹھا ہیں. اور اچھا دیکھیں OIC کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی آواز کو, مسلمانوں کے جو کلیکٹیو جو ہمارے ایشوز ہیں ان کو آگے ریپرزینٹ کیا جائے ود پیس اور جو سیکیورٹی ہے اس کو بھی مینٹین کیا جائے. تو آج کا جو اعلامیہ اس نے ایگزیکٹلی اس بات کو بھی ایکسیپٹ کیا کہ ایران ہیز آلسو دا رائٹ ٹو ریٹیلیٹ, رسپونڈ کرنے کا, اور اس کے اوپر تو میرا خیال ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو شاید اگر ایران ریسٹرینٹ ابھی تک اس نے بہت بڑا مظاہرہ کیا اور اللہ کرے کہ آگے بھی ہو اور پولیٹیکل اور گفتگو کے ذریعے یہ بات انٹرنیشنل بڑے جو کیپٹلز ہیں وہ چلائے, لیکن یہ بات بڑھ سکتی ہے. اور یہ جو جنگ جو کہ صرف ایک خطے تک محدود تھی یہ بڑھ کے کسی پوری ایک اس کا بھی ایک پیش خیمہ بن سکتی ہے. تو میرا خیال ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو ہے اس آواز کو سمجھنا چاہیے اور اس کے اوپر جو ہے گفتگو ہونی چاہیے. UN آپ نے خود بتایا کہ اس کے اوپر بات کر رہی ہے. امریکہ ایک اپنے ایک بڑا پروگرام کے ذریعے کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ بندی کے قریب پہنچ چکے ہیں جس میں ایڈ کو, لیکن وہ ساتھ اور بات بھی کر رہے ہیں نا. میں آغا صاحب کو اس میں انوالو کروں گا. آغا صاحب وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اسرائیل کی جانب کسی نے کوئی حملہ کیا یا کوئی رسپونڈ کیا تو ہم اس کے ساتھ ہیں, ہمارے بحری بیڑے اس کے ساتھ ہیں. تو پھر سچویشن کہاں آپ کو جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ یورپ کی جانب سے بھی کوئی جواب جو آتا ہے وہ کلیئر جواب نہیں دیا جاتا. کبھی سپورٹ میں جواب آ جاتا ہے, کبھی وہ کچھ نیوٹرل پوزیشن لے لیتے ہیں. امریکہ تو بڑی واضح پوزیشن اس حوالے سے لیے ہوا ہے. تو سچویشن کہاں جائے گی اگر ایران رسپونڈ کرتا ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ ایران کا رائٹ آف رسپونڈ تو آج سب نے مان لی ہے, OIC نے بھی مان لی جی. اور جیسے کہ دوستوں نے کہا ہے کہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آج تمام مسلم ممالک نے ایک ہوا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ شاید سعودی عرب یا UAE یا ایران میں کوئی تقسیم ہے. آج وہ دنیا نے دیکھ لیا ہے الحمدللہ کوئی تقسیم نہیں ہے. پہلی بات. جہاں تک بات ہے رائٹ آف رسپونڈ کی, وہ تو ہمارے پاس ہے مسلمان ممالک کے پاس, لیکن یہ ہے بہت خطرناک بات کیونکہ اسرائیل تو چاہتا ہی یہی ہے کہ یہ جنگ ایکسپینڈ ہو. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ انہوں نے وہاں پہ جو ان کی مذہبی ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کلیشے ہے, اس کے مطابق جو جانور ذبح کرنا شروع کر دیے ہیں ایک نئے ہیکل کے لیے. یہ کل بھی ہم شاید پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ بیسکلی اس کو آپ اتنا آسان نہ سمجھیں. اسرائیل کے جو زیونسٹ لابی ہے نا, جو ایکسٹریمسٹ ہیں, ان کا خیال ہے کہ جنگ اپنے وقت کو پہنچ چکی, یہ آخری جنگ ہوگی, اس کے بعد دنیا میں مسلمان ختم ہو جائیں گے. یہ ان کا جنگ کا ایک ورشن ہے, یہ اس کے لیے کر رہے ہیں. لیکن ایک بات تو آپ ذہن میں رکھیے کہ ایک شخص جو پاگل ہے اور جس کے پاس ایٹامک پاور ہے, ہم نے اس کو ڈیل کرنا ہے یہ چیزیں رکھتے ہوئے, اور اس کے پیچھے تمام نیٹو کھڑا ہے. دیکھیں آپ یاسر صاحب مانیں یا نہ مانیں, دنیا 2 چیزوں میں تقسیم ہے, نیٹو, نین نیٹو, مسلمان اور غیر مسلمان. جب مسلمان کی باری آتی ہے پورا یورپ اور پورا نارتھ امریکہ, پورا ویسٹ ایک سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے, کوئی بھی ہو, چاہے وہ کشمیر ہو چاہے وہ فلسطین ہو. آخر میں ایک بات ضرور کروں گا, وی مسٹ اپریشیٹ پاکستان اینڈ دا ڈپٹی پرائم منسٹر آف پاکستان, جنہوں نے میرے خیال میں اگر آپ دیکھا جائے تو مڈل ایسٹ سے باہر یہ پہلا ملک ہے جس نے اپنا اس کے اوپر سینکشنز ڈیمانڈ کیے ہیں, واضح لائن لی ہے. ٹھیک, کلیئر سینکشنز کی بات کی ہے. ہم لوگ سینکشنز, یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ نے ریسنٹلی بہت بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایڈوائزری جاری کی پوری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں کہ حماس کا نام اور حزب اللہ کا نام نہ لیا جائے میڈیا میں, صرف لکھا جائے یعنی کہ ایک آرگنائزیشن. اس میں اس کو مکمل طور پہ ناکامی ہوئی. آج پوری دنیا کے ٹیلی ویژن جو ہے وہ ہانیہ کے بعد حماس کا نام لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سینکشنز والی بات یہ ہمیں پروموٹ کرنی چاہیے کہ پاکستان ہیز کم اپ ود اے کانکریٹ ٹینجیبل
ریزولوشن ہے, سولوشن دیٹ جو لیوریج ہے اسلامی ممالک کے پاس اس کو استعمال کیا جانا چاہیے. ٹھیک پوائنٹ آ گیا آپ کا جناب. ہمیں تیسرے ٹاپک کی جانب بڑھنا ہے. تیسرے ٹاپک پہ ہم بات کریں گے پیرس اولمپکس کے حوالے سے. 200 ممالک اس میں حصہ لے رہے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا یہ مقابلہ ہے. 10,000 سے زیادہ ہیں, لیکن بدقسمتی کے ساتھ جو 6 کھلاڑی ہیں وہ فائنلز تک نہیں پہنچ سکے. اور جو ایک کھلاڑی ہے جناب ارشد ندیم, جنہوں نے جیولن تھرو کیٹیگری میں ان کی نامینیشن ہے اور آج ان کا ساتھ ہیں. تھوڑی دیر بات کر لیتے ہیں. حافظ طاہر خلیل صاحب, کتنا زبردست موقع ہے پاکستان کے لیے. ہمارا ایک کھلاڑی پہنچ گیا فائنل میں اور میرے خیال ہے ایک گھنٹے کے بعد جو ہے وہ فائنلز ہیں. آج دنیا کی نظریں پیرس اولمپکس کے حوالے سے پاکستان اور ارشد ندیم پر ہیں, کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا, جس طرح سے آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ سپورٹس کا ایونٹ ہو رہا ہے پیرس میں, اور ہر 4 سال کے بعد یہ ایسا ایونٹ جو ہے منعقد کیا جاتا ہے. اس میں پوری پاکستانی قوم کی نظریں, صرف پاکستان کی نہیں بلکہ دنیا بھر کی نظریں, اور خاص طور پر اہل پاکستان کی دعائیں اور نیک تمنائیں وہ ارشد ندیم کے ساتھ ہیں. کیونکہ ارشد ندیم ایک ایسے مقام پر پہنچے ہیں, جیسا کہ آپ نے بھی یہ بات کی ہے کہ یہ ان 7 کھلاڑیوں میں شامل تھے جو 6 کھلاڑی جو ہیں اپنا سفر مکمل نہیں کر سکے اور واپس آ گئے ہیں. یہ تقریباً اپنے اختتامی مرحلے میں پہنچ چکے ہیں, کوالیفائی کر چکے ہیں, اور آج ابھی کسی وقت بھی مقابلہ ہوگا تو اس میں پاکستانی قوم کی دعائیں انشاءاللہ ضرور ساتھ ہوں گی, اور جب ان کی واپسی ہوگی تو وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خوشی لے کر آئیں گے. وہ کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں, لیکن قوم کی دعائیں جو ہیں بہرحال ارشد ندیم کے ساتھ ہیں. صاحب فائنل میں پہنچنا کتنی بڑی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے. پوری دنیا کی نظریں اس وقت واقعی پیرس اولمپک پہ ہے, اور ارشد ندیم اللہ کرے کہ وہ یہ بہت بڑا جو اعزاز ہے پاکستان کے لیے حاصل کرے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے وہ نہیں بھی کرتے تو وہ قومی ہیرو بن چکے ہیں. آلریڈی وہ قومی ہیرو ہے. قوم کے دل انہوں نے جیت لیے ہیں, اور ہم منتظر بھی ہے کل سے. تو کیا جب سے پیرس اولمپکس شروع ہے تو ارشد ندیم ہی سے ہماری امیدیں وابستہ تھی. یہ آپ نے بڑا رائٹلی کہا کہ شروع سے ہی وہی جو ہیں وہ پاکستان کی ہیرو تصور جی, وہ مرکزی نگاہ تھے اور گھر گھر ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہے. تو ہماری قومی ہیرو بن چکے ہیں آلریڈی. وہ کامن ویلتھ میں جو پاکستان کے لیے جو کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا ہے, اس کے بعد اس بندے نے, جس کو کہتے ہیں ون مین آرمی کے طور پہ, اس نے پورے دنیا میں اپنی داغ بھی بٹائی ہے. انجریز بھی ہوئی ہے, ان کو بڑی جہد کا سامنا کرنا پڑا, لیکن پاکستان کا نام انہوں نے روشن کیا. ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں ہیں کہ یہ جو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ باقی رہا ہے ان کے فائنل راؤنڈ میں, اللہ کرے کہ ان کو جو عزت اور تکریم ملی ہے اس میں مزید اضافہ ہو اور وہ طلائی دمغے کے ساتھ واپس پاکستان آئے. جی ہمایوں صاحب کیا کہیں گے؟ آج فائنل ہے اور پوری قوم کی نظریں جو ہیں وہ اپنے ہیرو کے پرفارمنس کے اوپر لگی ہوئی ہیں, اور یقیناً جو پرفارمنس انہوں نے کنسسٹنٹ پرفارمنس دی آج بھی اس کا مظاہرہ کریں گے. جی بالکل جی, بڑی ہی فخر کی بات ہے کہ یہ پہلے جو ٹوکیو اولمپکس تھا اس میں جب یہ انہوں نے کوالیفائی کیا اور اس میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, اور آج اس جو ہے سمر اولمپکس پیرس کے اندر جو ہو رہی ہے اس کے اندر ہم آئے. ہم اس سے پہلے اولمپکس کے اندر چند جو میڈلز جو ہیں وہ جیت چکے ہیں, ہاکی کے اندر اور ریسلنگ کے اندر. میرا خیال ہے یہ اب ایک واحد وہ سپورٹس, اور اٹس اے میٹر آف پرائڈ فار دی انٹائر کنٹری کہ پاکستان کا ایک بیٹا جو ہے ایک ایسی جگہ پہ پہنچا, اور اس نے آج جو ہے نا 11-11:30 بجے کے قریب جب یہ مقابلہ شروع ہوگا جیولن تھرو کا, تو اس میں امید یہی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی میڈل لیں گے انشاءاللہ لیں گے. اور اگر جس ابھی رشید صاحب نے کہا کہ وہ وہاں تک پہنچ جانا بھی ایک اتنے بڑے فخر کی بات تھی کہ ایک ون مین آرمی کے طور پہ وہ گئے, تو جو بھی پوزیشن آتی ہے جس جگہ پہ بھی وہ آتے ہیں, ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو جو ہے نا اور کامیابی دے, اور تاکہ وہ ملک کے لیے کچھ کر سکیں. آغا صاحب وہ کہتے ہیں کہ جیتنا بھی یقیناً ضروری ہوتا ہے, لیکن زیادہ ضروری ہوتا ہے ایفرٹ کرنا اور کسی جگہ تک پہنچنا جہاں پہ آپ کو موقع مل سکے اس فائنل پہنچنے کے لیے اور جیتنے کے لیے, ایفرٹ کرنے کے لیے. جی اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. انہوں نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں اس وقت چھپ تو رہا ہے نا, بات ہو رہی ہے. باقی تو کہتے ہیں گرتے ہیں شاہ سواری میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. واہ. تو جیتنا نہ جیتنا اپنی جگہ پہ ہماری تمام دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو جیت دے گا. اس میں انہوں نے پاکستان کا نام ایک دفعہ اولمپکس میں لے دیا ہے, ورنہ تو پاکستان میں اولمپکس میں کوئی 7-10 پوائنٹس. یہ ویسے بڑا امپورٹنٹ. آپ صاحب آپ بھی اس میں بات کرنا چاہیں کہ
ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ جو بڑی نیشنز ہیں وہی اس میں نہیں، اس میں نمبرز لیتی یاسر ہیں. بات یہ ہے امریکہ کہ- جیسے ابھی پوائنٹ ٹیبل پہ دیکھیں امریکہ، چین، آسٹریلیا وہی چھایا ہوا ہے. نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کیا کہ وجہ ہے؟ اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ان کے بھاری بجٹ جو ہے اپنے ایتھلیٹس کی، اپنے کھلاڑیوں کی تیاری پر، اور یہ تیاری ایک دن میں نہیں ہوتی، یہ 4 سال میں تیاری ہو رہی ہے، برسوں کی تیاری کے بعد یہ رزلٹ جو ہے سامنے آتے ہیں. صحیح. تو اس کے لیے ہمارے اپنے معاشی مسائل بھی ہیں کہ ہم کھیلوں پر اتنا نہیں خرچ کر سکتے جتنا خرچ کرنا چاہیے، جو لازمی طور پر ہونا چاہیے کہ ہم ایک کھلاڑی پر کتنا انویسٹ کر رہے ہیں، اور جو پلیئر جو ہے جس کو ہم نے میدان میں اتارنا ہے اولمپکس میں، اس کے لیے ہم نے کتنے انویسٹمنٹ کی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ملک جو ہے وہ اتنے وسائل فراہم کر سکے. اللہ کرے کہ ہمارا اور ملک اس بھی میں جو جو ہے کھیلوں میں سیاست ہوتی ہے یہ بھی نہیں ہونی یہ چاہیے. بھی ختم ہونی چاہیے. بالکل. I have to wind up جی. شکریہ ادا کرنا ہے مجھے اپنے معزز پینلسٹ کا. تجزیہ آپ نے ملاحظہ کیا. پروگرام کیپٹل ویو سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.